अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साया डिजिटल से हमीद सुमरो, और मैं आपको सबसे पहले तो ईद जो है उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। यकीनन आप सब अपने प्यारों के साथ ईद के दिनों में फुल एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जो आपके करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके आना जाना भी आप लगा रहे होंगे। और यकीनन करना भी चाहिए, एक दूसरे के पास जाना भी चाहिए, क्योंकि ये छुट्टियों के औकात जो हैं वो थोड़े बहुत मिलते हैं कभी कभार। और जो मसरूफ़ियात हैं उसमें से ये जो ईदों के दिन हैं ये यकीनन आप आराम न करें और उन सब प्यारों से मिलें जिनसे आप रूटीन में नहीं मिल पाते। तो यकीनन लेकिन आज के दिन मेरा यहाँ आपसे मुखातिब होने का जो मकसद था, अब वो भी बड़ा अहम है इस हवाले से, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन नहीं बल्कि वर्ल्ड वाटर डे भी है। और वाटर डे इंसान जो है ना, उसकी ज़िंदगी का टोटल दारोमदार पानी पर है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो है ना, तकरीबन जो सबसे अहम इंसान के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले जो है पानी है। और पानी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि ताकत, सियासत और जंग का जो हथियार है वो भी पानी बनता जा रहा है। मैं पानी की इम्पोर्टेंस पे क्या बात करूं, यकीनन आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे कि पूरे पाकिस्तान में पानी की क्या सूरत हाल है, लोग कितने परेशान हैं। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाड़काना हो, फैसलाबाद हो, या मैं किस किस शहर का नाम लूँ, हर जगह पर पानी जो है वो नापेद होता जा रहा है और पानी की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं उनके दरमियान भी कशीदगी जब भी बढ़ी है तो उसकी एक अहम वजह पानी भी होता है। पानी के इस्तेमाल ख़ास तौर पे इंडस रिवर पर जो मामलात हैं, रिज़र्वायर्स हैं, उसकी वजह से मामलात होते हैं, क्योंकि हमारे जो मुल्क का वाहिद ज़रिया है इस वक्त पानी का, ज़रूरी पानी का, वो है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। तो ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि सिराज जो थे उसका नाम था, और ये थे सिराजुद्दीन। ये वर्ल्ड बैंक में नायब सदर भी थे और ये मिस्र के मुआशी माहिर थे। इन्होंने 1990 में जो है दुनिया को वार्न किया था, दुनिया को इन ख़तरात से आगाह किया था कि पानी के ऊपर संजीदा हो जाओ, क्योंकि आने वाली जो जंगें होंगी वो पानी पर होंगी। उसके बाद उस वक्त के जो बोतरस गाली जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भी उनकी बात को आगे बढ़ाया था और कहा था कि ये बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं और इस पर जो है वो दुनिया को सोचना चाहिए और अपने जो पानी के ज़खायर हैं उसका सही इस्तेमाल, उसको यकीनी बनाना चाहिए। और पानी के जो ज़खायर के अलावा जो तक़सीम के मामलात हैं उसको भी दुनिया के ममालिक जो हैं वो बेहतर बनाएं। तो ये जो है उस वक्त का पैगाम था। और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको भी मैं इस हवाले से लिंक करूँगा कि जो ईरान और इसराइल और जो अमेरिका की कशीदगी चल रही है, उसमें भी अब एक अहम मोड़ जो है वो आया है। और वो मोड़ इस हवाले से बताऊँगा। वैसे तो जंग की बहुत सारी बातें हैं, अगर हम बैठेंगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वार्न किया गया है ईरान की तरफ से अमेरिका को और इसराइल को, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी कि अब हम आपके जो आयल के ज़खायर हैं, जो इकोनॉमी की हब है ईरान की, जो जहाँ से उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कुदरती ज़खायर हैं जो आयल के, ईरान के, बहुत बड़ा मुल्क है ईरान, पूरी दुनिया को आयल देने में, प्रोड्यूस करने में अल्लाह पाक ने ईरान को कुदरती नेमतों से मालामाल किया हुआ है। तो अब उनकी तरफ से जो है अमेरिका की तरफ से ईरान को वार्न किया गया कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। वैसे तो शहरी तबाही और मामलात, और ईरान ने किस तरह इनको, अमेरिका को टफ़ टाइम दिया है, इसराइल को, वो भी एक अलग बहस है। लेकिन जो काम की बात है वो ये है कि जब उन्होंने धमकी दी कि आप जो है वो अब होशियार हो जाएं और अब आपके
جو تنصیبات ہیں پیٹرول کی اس پر حملہ کروں گا۔ تو ایران نے بات کی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو جو عرب ممالک ہیں اس کے پڑوسی ممالک خاص طور پہ ایران نے کہا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کے اب شہروں کو نشانہ نہیں بنائیں گے یا کسی فوجی تنصیبات کو یا امریکی اڈوں کو اب نشانہ نہیں بناؤں گا۔ اب میں ان کے جو واٹر سیلینیشن پلانٹس ہیں جہاں پہ، کیونکہ آپ دیکھیں عرب کنٹریز میں پانی ایک بڑا ایشو ہے، وہاں آئل تو مل جائے گا، پانی نہیں ملے گا، تو وہ جو زہر آلود پانی ہوتا ہے، جو آلودہ پانی ہوتا ہے، اس کو سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے اس کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عام لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے اور اس طرح زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہوتی ہے۔ تو اب اس نے کہا ہے کہ اگر میرے آپ نے ٹارگٹ کیا نا اس کے آئل کے ذخائر تو تمہاری خیر نہیں ہے، میں سب کے جو سیلینیشن پلانٹس ہیں اس میں سعودیہ آ جاتا ہے، اس میں قطر آ جاتا ہے، اس میں بحرین آ جاتا ہے اور بہت سارے ایسے جو ممالک ہیں جہاں جہاں ایران کو تحفظات ہیں کہ وہاں پر امریکی اڈے جو ہے وہ دیے گئے ہیں یا وہاں سے اس کے اوپر امریکی حملے ہوتے ہیں، تو اب ایران نے اس سے بھی وارن کیا ہے اور پانی کے ذخائر کو جو ہے سیلینیشن پلانٹس کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرنے کی بات کی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی دھمکی ہے، میری نظر میں بہت بڑی دھمکی ہے، اور اس دھمکی پر اگر عمل ہوتا ہے تو دنیا کی کیا حالت ہوگی ہمارے اس پورے خطے میں، کیونکہ ہم بھی اتنے بڑے وہ نہیں ہیں کہ اتنا بڑا پانی ہمارے پاس ہو، ہمارے یہاں بھی پانی کی صورتحال بہت کشیدہ ہے، بہت کشیدہ صورتحال ہے۔ آپ تھل کینال کے ایشو کو دیکھ لیں اور دیگر معاملات کو دیکھ لیں، میں پھر متنازع باتوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن ریئلٹی یہی ہے کہ پانی کی ہمارے پاس بھی قلت ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ قلت بڑھ جاتی ہے تو آپ ایک تصور کریں کہ ہمارے ہاں کتنی جنگی صورتحال ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ بڑے مسائل پیدا کریں گے۔ صوبے تو پہلے ہی ماشاءاللہ محبتوں کے امین ہیں، میں کیا ان کا ذکر کروں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہے اور دنیا کے خاص طور پہ ہمارے اس پورے خطے میں اگر عرب کنٹریز میں بھی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اور تباہی ہوگی اور اس تباہی کے اثرات یقیناً ہمارے اوپر بھی پڑیں گے، کیونکہ اب دیکھیں ہمارے یہاں تو ایک میزائل بھی نہیں گرا، نہ ہم نے کسی کو مارا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس دن جس دن حکومت نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے دنوں کے ذخائر ہیں، اچھے خاصے دن 28 دن کے ذخائر بولا تھا کہ ہمارے پاس ہیں، لیکن اسی رات جو ہے پرانے ذخائر موجود ہوتے ہوئے جو سستا پیٹرول انہوں نے لیا ہوا تھا وہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے 55 روپے اضافہ کیا، جو بھی ایک الگ وہ ہے، لیکن نشاندہی باتوں میں ہو گئی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے اور اس طرح ہم جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اثرات اس طرح سے ہمارے اوپر بھی پڑے ہیں، حالانکہ ہم تو بالکل ہی لا تعلق ہیں کیونکہ دونوں ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، سعودی عرب اور ایران، اور باقی بھی جو ہیں یا امریکہ کے ساتھ بھی ہماری دوستی اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اس کے اس طرح سے پارٹنر ہیں، بلکہ سعودی عرب کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، جو سپر سالار اور وزیر اعظم معاہدہ کر کے آئے کہ ایک پہ حملہ، دونوں پہ حملہ، تو اب ظاہر ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر سعودی عرب کے پانی کے ذخائر پہ ایران حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اس کی ہم کس طرح حفاظت کریں گے، اور اس کے کیا اثرات جو ہے سعودی عرب کی معیشت پہ پڑیں گے، اور یقیناً جب وہاں پڑیں گے تو اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی پڑیں گے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور میں بتاؤں کہ اس طرح کی کشیدگی یقیناً ہم سب کے لیے، بلکہ جو بھی باشعور لوگ ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ ہم اس وقت جس حال میں ہیں وہ بڑا برا حال ہے، دنیا میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا تھا، بھلے رسمی کوششیں ہوتی تھیں لیکن اس وقت بڑی سنجیدگی سے کوشش ہوتی تھی کہ جنگیں جب بھی ہوتی تھیں اس کو کسی طرح سے کم کیا جائے۔ اور آپ ماضی کی جنگوں کو دیکھیں، پاک انڈیا جنگ ہو یا ایران عراق کی جو 11 سال سے زائد جنگ چلی وہ جنگ ہو، یہ سب نیگوشیشن سے، عالمی برادری کی مداخلت سے جو ہے وہ ختم کی گئی، اور آج جو ہے وہ وہاں پر اس کے بعد، بلکہ آج تو پھر جنگ ہے لیکن اس وقت امن قائم ہوا۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ OIC کو جو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے تھا، مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور اس طرح کیوں کر رہے ہو،
بدقسمتی اور میں کہوں گا کہ ایران پر جو سب سے پہلا حملہ ہوا وہ اس کے اسکول پر ہوا. تو یہ کس طرح کی جنگ ہے جس میں نہ اخلاقیات نہ انسانی ایک اقدار یا جنگوں کے بھی کوئی ایک اصول ہوتے تھے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. تو جنگلوں کے دستور کو بھی جو ہے وہ پامال کیا گیا اور اس طرح سے معصوم بچوں کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا، جو میرے خیال میں تو یہ ہمارے پورے انسانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے. اور بدقسمتی ایک اور ہے کہ ہمارا اقوام متحدہ کا ادارہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہاں ہے بھائی؟ وہ بھائی تجھے جو ہم نے بنایا تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد کہ تو آئے گا اور اب جنگوں کو روکے گا، سب کی حفاظت کرے گا، اور یہ جو چودھری ہمارے دوسرے ممالک جو یونائٹڈ نیشنز میں بڑے بڑے ویٹو پاورز رکھتے ہیں وہ کھل کر کیوں نہیں سامنے آتے بھائی؟ سلامتی کونسل کہاں ہے؟ امریکہ کے آگے سب جو ہے وہ بھاگڑ بلی کیوں بنے ہوئے ہو بھائی؟ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو. اس وقت انسانی تباہی اپنی جگہ پر ہو رہی ہے، اور اگر اس طرح پانی کی قلت، آئل ذخائر کی تباہی اور دیگر جو اس طرح کے معاملات ہوں گے جو یقیناً قدرتی جو چیزیں ہیں اگر اس کو ایک مرتبہ تباہ کیا جائے تو اس کے بعد پھر وہاں چیزیں وہ جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہونے سے بچائیں. دنیا اب ہوش کے ناخن لے، OIC ہوش کے ناخن لے، یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو اب یہ آنکھیں مل کے جو ہے نا اس طرح اب بیدار ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی مذہب کو چھوڑو یار، اسلام کے تم کتنے مخلص ہو، کتنے ہمدرد ہو، اس کو چھوڑو، لیکن انسانیت کے ناطے تو کچھ کرو. ایران میں بھی انسان بستے ہیں، ایران میں بھی مسلمان بستے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے آؤ. اس کے علاوہ اس طرح کی جو دھمکیاں اور خطرناک قسم کی صورتحال علاقے میں ہونے جا رہی ہے، پانی کی قلت بھی اگر کل کو ہو گئی تو پھر زندگی کہاں رہے گی؟ یہ آپ اور ہم آج کے دن سوچیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس علاقے کو جنگی اثرات سے جو ہے اللہ پاک محفوظ رکھے. خدا حافظ.